अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस वक्त की ताज़ा तरीन मार्केट अपडेट के हवाले से, और डेली बेसिस पे जो आपसे मुलाकात होती है यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे, हर तरफ जो है आप मुझे ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, आज इस महीने का आखिरी वर्किंग डे है, आज 31 जुलाई है और आज मंथ एंड हो जाएगा। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से ही जिक्र करता हूं कि मंथ एंड और वीक एंड और क्वार्टर एंड, ये तमाम जो एंडिंग होती हैं इनकी बड़ी अहमियत होती है बाज़ारों में, और टेक्निकलिटीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं इस सिलसिले में। तो आज हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर रहेगी वो है अमेरिका के इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट। आज रात 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अमेरिका अपने शरह सूद का ऐलान करेगा, और इस साल तकरीबन 2 या 3 और मीटिंग्स रहेंगी सितंबर में और गालिबन दिसंबर में। रिमेनिंग 2 मीटिंग्स जो है वो ऐसी हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने शरह सूद में कमी कर देगा। अच्छा, ये जो स्पेकुलेशन है, जो बातें हैं, जो तज्जिए तबसरे हमारे पास आ रहे हैं कि अमेरिका अपने शरह सूद में कमी करेगा, जिसकी वजह से आप ये देखिए कि स्टॉक मार्केट भी कंपैरेटिवली हायर नोट्स पर है, सोने चांदी में तेजी है, करेंसी मार्केट भी हायर नोट्स पे है। एवरेज अगर आप बात करें एक साल की तो तमाम हायर नोट्स में। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि पिछले 1-1.5 सालों से यही बात हो रही है कि अमेरिका अपने शरह सूद में कमी कर देगा। अब जैसे कल पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट रेट में 1% कमी की, 20.5% को जो है 19.5% कर दिया है। इसी तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट के काटने का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है। तो बहरहाल अभी तक की जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका अभी इंटरेस्ट रेट आज के दिन नहीं काटेगा, लेकिन बहरहाल बहुत ज्यादा प्रेशर एफओएमसी के ऊपर है, फेडरल रिजर्व बैंक के ऊपर है, फेडरल रिजर्व के ऊपर है, मिस्टर जेरमी पाल वहां के जो चेयरमैन है उनके ऊपर ये प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन अब ये बातें आ रही है कि जनाब ट्रंप के लिए बड़ा आसान रास्ता हो गया है, वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट होंगे, और उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी जेरमी पाल को प्रेशर डाला जा रहा है कि वो अभी इंटरेस्ट रेट को ना काटें बल्कि मेंटेन रखें 5.5% पे। बहरहाल आज रात में देखिए क्या होता है, लेकिन जो बातें हमारे सामने आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि अभी इंटरेस्ट रेट को अनचेंज ही रखा जाएगा। लेकिन पिछले दिनों हमारे पास कनाडा ने अपने इंटरेस्ट रेट को कट किया और दूसरे ममालिक ने भी अपने इंटरेस्ट रेट को कट किया। तो बहरहाल पूरी दुनिया की इकोनॉमी, जैसे कि आप जानते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या अदर मार्केट्स हो, वो अपने सेंट्रल बैंक के कोर जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर रिलाय करती है, और उसी के बाद लेटर ऑन जितने भी डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स हैं या अदर बैंक्स हैं उनके ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है या उनके इम्प्लीकेशंस जो है उस पर पड़ते हैं। तो बहरहाल ये सबसे इंपॉर्टेंट आज रहेगा। और इसके साथ ही कल रात हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग रिपोर्ट आई, रिपोर्ट निस्बतन बेहतर आई, लेकिन जो क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से जो उनकी रेवेन्यू जनरेशन हुई उसमें कमी वाकई हुई, तो जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट थोड़ी सी नीचे की तरफ आई। लेकिन इस वक्त अभी हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में, चाहे वो एशियन मार्केट हो या यूरोपियन मार्केट हो या अमेरिका के फ्यूचर्स जो ट्रेड होते हैं, S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक, वो सब के सब पॉजिटिव टेरिटरी में इस वक्त चल रहे हैं। वजह क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट की कंपैरेटिवली रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं, इसका इफेक्ट गोल्ड एंड सिल्वर पे भी पड़ा है। जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि जितनी भी ये दो हेकल बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो या आज शाया होने वाली जो अर्निंग रिपोर्ट है फेसबुक है या एप्पल है, अमेजॉन है, अल्फाबेट, गूगल है, एनवीडिया है, ये तमाम कंपनीज जो है ये आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनी है इनके अंदर गोल्ड एंड सिल्वर का वाफिर इस्तेमाल हो रहा है। इवन के टेस्ला और न्यू और जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके अंदर गोल्ड एंड सिल्वर और पैलेडियम, प्लैटिनम, टिन, लेड, इन तमाम प्रीशियस मेटल का जो धाते हैं इनका इस्तेमाल बढ़ चुका है। जैसे कि पहले भी मैंने आपसे ये कहा कि सोने चांदी का इस्तेमाल सिर्फ खवातीन की ज्वेलरी में नहीं बल्कि अब ये एक इंडस्ट्रियल आइटम बन चुका है, जिसकी वजह से सोने की कदर कीमत में मुसलसल इजाफा पेश जो है मौजूद है, और आइंदा भी इजाफे की पेशन गोइयां की जा रही हैं कि ये $2500 और 2800 और $3000 तक चला जाएगा। बहरहाल ऑन बेसिस ऑफ दीज ऑल फैक्चुअल ग्राउंड्स अगर आप चेक करते हैं तो सोने की कदर कीमत में इजाफे के ही इम्कानात ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इसका अदर पार्ट इंटरेस्ट रेट के कट से भी बहुत ज्यादा रिलेट है कि अमेरिका ने अगर इंटरेस्ट रेट काट दिया जैसे कि कनाडा और दूसरे इकोनॉमीज ने काटा है तो सोने की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। अच्छा, इसके साथ ही जो सोने की कीमतों के इजाफे और या सिल्वर है या क्रूड ऑयल की इजाफा आज हम देख रहे हैं
اس میں عرب کنٹریز میں جو خلفشار شروع ہوا ہے پچھلے 4-5 دنوں سے، جب سیریا کا جو ایک علاقہ ہے جس کو ہم گولن ہائٹس کے نام سے جانتے ہیں، اس کے اوپر اسرائیل نے ناجائز طور پہ قبضہ کیا ہوا ہے. یہ بیک ان 1967 اور 1980s کے بعد سے ابھی تک اسرائیل اس گولن ہائٹس پر قابض ہے. اچھا، اب گولن ہائٹس اور لیبنن، سیریا، یہ سب آپس میں ایک ریجن ہے. اچھا، وہاں پر بہت زیادہ اسٹرانگ پوزیشن جو ہے، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کی پٹی میں حماس بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اسی طریقے سے وہاں پر لیبنن میں یا گولن ہائٹس میں یا سیریا میں حزب اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اچھا، اب چاہے آپ حزب اللہ جماعت کو لے لیجئے یا حماس کو لے لیجئے، یہ سب بیکڈ بائی، یا حوثی قبائل کو لے لیجئے جو یمن میں ہیں، یہ سارے جو ایک فورسز ہیں، ان کے پیچھے ایران کی جو ہے پشت پناہی یا ایران کی جو سپورٹ ہے وہ وافر نظر آتی ہے. اچھا، اسی بیسس پہ ہم نے دیکھا کہ حزب اللہ کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے، اور وہاں کے اسکول اور ایک اسٹیڈیم کے اوپر اٹیک ہوا جس میں تقریباً 15 سے 20 لوگ جو ہے، بچے زیادہ تھے اس میں، وہ ہلاک ہوئے. جو اس کی وجہ سے جب منڈے کو مارکیٹ اوپن ہوئی تو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ سونے چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور وہ اضافہ ہی ہوا. لیکن کل رات ہمارے پاس پھر ایک خبر آئی کہ جناب گولن ہائٹس یا لیبنن کے مختلف علاقوں پہ اسرائیل نے بمباری کی ہے، میزائل اٹیک کیا ہے، جس کی وجہ سے پھر دوبارہ ایٹ سڈن ہم نے دیکھا کہ سونے کی کل رات جو مارکیٹ تھی اس میں $15-20 کا اضافہ ہوا. آج اس وقت ارلی مارننگ، صبح کا وقت چل رہا ہے، یورپین مارکیٹ کھل چکی ہیں، اس وقت آج ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ لبنان کے اوپر جو اسرائیلی اٹیک کی کچھ خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں. اور ایک سب سے دردناک جو افسوسناک خبر ہے وہ ہے حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت. اب اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت ایران میں یا ایران کے قریب ہوئی ہے، اور وہی اسرائیل نے جو ہے میزائل داغا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہلاکت سامنے دکھائی دے رہی ہے. اچھا، اس بیسس پہ دوبارہ سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. سونے، چاندی اور ایون کے کروڈ آئل کی پرائسز جو ہے وہ ہائر نوٹس پہ چلی گئی ہے. اچھا، اب یہ جو بھی امبیلنسنگ سچویشن آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے، اور جس طریقے سے یہ جو خلفشار میں اضافہ ہو رہا ہے، جو ٹینس حالات مزید کریٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ چلیے جناب، ابھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کو کرائم وار کے طور پہ لے کر جانا چاہیے، اور اس کے خلاف بہت ساری پابندی لگے گی، اور وہ بہت زیادہ وار کرائمز میں ملوث ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری پابندیوں کی بات کی گئی. لیکن اس کا کچھ بھی فائدہ ہمیں دکھائی نہیں دیا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس کی بھی کوئی سے نہیں رہی بازار میں، مارکیٹ میں، یا دنیا اس کو نہیں مانتی. اور وہ اتنے بڑے آنریبل ججز بیٹھتے ہیں اور ہیگ میں، اور ان کی جو ہے کوئی سنوائی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. ان کی جو ججمنٹ آتی ہے ان کی کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. تقریباً 50,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے، لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کچھ نہ کر سکی. اور اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف حماس اور فلسطین میں جنگ بندی ہوتی، بلکہ اب ہم نے دیکھا، کل ہمارے پاس خبر آئی کہ خان یونس، جو کہ حماس اور یہ غزہ کی پٹی کا ایک علاقہ ہے، خان یونس میں تقریباً 300 لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. تو ان کی تو کوئی جو سے ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی، اس کی تو کہیں ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ ان کی کوئی ایگزسٹنس ہے بھی یا نہیں، یا صرف وہ مختلف چینلز پر آتے ہیں، بڑے آنریبل ججز ہیں. ہماری یہ استدعا ہے کہ ان کی جو ججمنٹ آتی ہے اس کو امپلیکیشنز بھی ان کی ہونی چاہیے. اچھا، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خان یونس کے بعد پھر کل 2-4 دنوں سے لیبنن میں گولن ہائٹس پہ اور اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑا ٹینس حالات پیدا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں کہ سیف ہیون کہا جاتا ہے گولڈ اینڈ سلور اور پریشس آئٹم کو، ان میں تیزی آ رہی ہے. اور 2470 دسمبر کانٹریکٹ اور 2430-2435 ڈالر کا ہائی کر دیا ہے گولڈ نے، اور مزید تیزی کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں. کیونکہ پلس جو وجہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ آج اگر امریکہ نے گاڈ فاربڈ کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کر دیتا ہے، جیسے کہ کینیڈا نے انٹرسٹ ریٹ کٹ کیا، اگر امریکہ بھی انٹرسٹ ریٹ ان ایکسپیکٹڈلی کٹ کر دیتا ہے تو گولڈ کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اور پلس یہ جو جنگی حالات ہیں یہ اس کو اور بوسٹ کر رہے ہیں. اینڈ پلس جو دنیا کی بڑی بڑی دیو ہیکل کمپنیز کی میں باتیں آپ سے کرتا ہوں، انویڈیا، ایپل، امیزون، الفابیٹ، گوگل، مائکروسافٹ، فیس بک، نیٹ فلکس، IBM، یہ جو لاتعداد کمپنیز اب بن چکی ہیں جو IT، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور IT سے ریلیٹڈ ہے، ان میں سلور، گولڈ، پریشس میٹل کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. تو بہرحال اس وجہ سے سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہی دکھائی دے رہا ہے. مارکیٹ جہاں تھوڑی ڈپ لے آپ بائی کریں.
کچھ بیسک اس کے بڑے ٹیکنیکل لیولز ہیں، جیسے 2385 کل 2-4 دن سے میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، اس کے نیچے مارکیٹ آتی ہے تو آپ اپنے شارٹ کر دیجئے، سیل کر دیجئے، پوزیشن نہ لیجئے اب۔ تو بہرحال یہ تمام خبریں جو ہے ہمارے سامنے دکھائی دے رہی ہیں، جو انسرٹینٹی اور جو کشیدہ صورتحال ہے دنیا کی، ان بیسس پہ قیمتوں میں اضافہ ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آج جو ہمارے پاس اور خبریں ہیں، اچھا کروڈ آئل کی کل رات جو ہمارے پاس خبر آئی، اے پی آئی جو کمرشل کروڈ آئل ہے وہ کافی ڈکلائن کر گیا، اور اس میں یہ تھا کہ مارکیٹ جو ہے اوپر جائے گی، اور مارکیٹ اس کی وجہ سے بھی اوپر آئی، اور یہ جو اسماعیل ہانیہ جو عرب کنٹری میں کشیدہ حالات ہیں ان کی وجہ سے بھی کروڈ آئل کی پرائسز ہائر نوٹس پہ جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی امپورٹنٹ خبر جو میں نے کل پرسوں آپ کو بتا دی تھی کہ امریکہ کا آج انٹرسٹ ریٹ کا اناؤنسمنٹ ہے، اور آج ہی بینک آف جاپان بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ کا اعلان کرے گا۔ تو تقریباً 20-25 سال کے بعد جاپان نے اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر دیا ہے، اور 25 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ کر دیا ہے۔ یعنی کہاں پہلے جاپان کا جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ منفی 0.1% ہوا کرتا تھا، اب یہ پچھلے 2-3 جو میٹنگز ان کی ہوئی ہیں انہوں نے مسلسل اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کیا ہے، اور آج جاپان کا انٹرسٹ ریٹ 0.25% ہو گیا، انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے۔ اب بڑھانے پہ یا تو جاپنیز ین کو اسٹرانگ ہونا چاہیے اور اسٹاکس کو نیچے آنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ جو بڑھایا ہے، جو انکریمنٹ کیا ہے، یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ جاپنیز اور ایشین کنٹریز کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہے۔ اس وجہ سے آج آپ جا کے دیکھیے کہ ہینگ سینگ جو ہے وہ بھی تقریباً 2.5% پلس ہے، اور دنیا کی اور جو اسٹاک ہے ارلی مارننگ میں وہ ساری پازیٹیو دکھائی دے رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی میں نے نکائی انڈیکس ابھی نہیں دیکھا ہے، آئی ہوپ کہ نکائی انڈیکس بھی پلس میں ہوگا۔ بہرحال ایشیا کی تمام مارکیٹ اس وقت پلس میں کھڑی ہوئی ہیں، آپ ذرا نکائی کو دیکھ لیجئے گا۔ اور پلس یہ کہ جاپان نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیا ہے، اور آج رات کے 1 بجے جب یو ایس مارکیٹ کلوز ہوتی ہے تو آج رپورٹ آئے گی فیس بک، دنیا کا سب سے بڑا سوشل نیٹ ورک میٹا فیس بک کی رپورٹ آئے گی، ارننگ رپورٹ ہے۔ اب جیسے کہ میں آپ سے ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں کہ فیس بک، مائکروسافٹ، ایپل، امیزون، الفابیٹ، گوگل، یہ نیٹ فلکس، آئی بی ایم، ان سب کی رپورٹیں اچھی آ رہی ہیں، ٹیسلا کی اچھی آ رہی ہیں، انویڈیا کی اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں، بیکاز کی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بوم آیا پوری دنیا میں، اس میں گولڈ اینڈ سلور کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو بہرحال آج دیکھتے ہیں کہ یہ جو میٹا فیس بک کی ارننگ رپورٹ ہے وہ کیسی آتی ہے۔ یہ آئے گی امریکہ کے اناؤنسمنٹ کے بعد، امریکہ رات کو 11 بجے اس کی رپورٹ آئے گی انٹرسٹ ریٹ کی، اور رات کے 1 بجے میٹا فیس بک کا ریزلٹ اناؤنس ہوگا۔ تو بہرحال آج بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ پورا ہفتہ ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو بہرحال آج اس ہفتے کا تیسرا ورکنگ ڈے ہے، آج ون آف دا بگیسٹ ڈے گردانا جا سکتا ہے، کیونکہ میٹا فیس بک بھی ہے اور امریکہ کے انٹرسٹ ریٹ کا اناؤنسمنٹ ہے۔ اور لاسٹ میں بٹ ناٹ لیسٹ میں یہ کہوں گا کہ آج کروڈ آئل کی انوینٹریز رپورٹ بھی ہیں، وہ تھوڑی سی پلس میں آ رہی ہیں، تو اس بیسس پہ میں یہ کہوں کہ یہ پلس میں آ رہی ہیں تو تیل نیچے آ جائے گا، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم نے نارملی یہ دیکھا ہے کہ کروڈ آئل کی جو مارکیٹیں ہوتی ہیں وہ ان تمام رپورٹس پر ریلائی نہیں کرتی، اور وہ جیو پولیٹیکل سچویشن جو دنیا میں چل رہا ہے ان پہ زیادہ انحصار ان کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، ہوپ فلی ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ ضرور حاصل ہوتا ہوگا۔ جاتے ہوئے آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور یہ فیس بک پر بھی ہے، انسٹاگرام پر بھی ہے، ٹک ٹاک پر بھی ہے، آپ ہر جگہ مجھے ڈھونڈ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں اور مجھے سن سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھے فون کر کے اور